इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जो रियाया परवर ये सबकी जिम्मेदारी है इंसाफ के साथ कि वो पूरी कौम के दिलों में उनको आर्गुमेंट्स करने पड़ गए। पाकिस्तान के तमाम मुख्तलिफ हैं अपने कारोबार के लिए और यू हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस टेररिज्म। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज की जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बड़ी मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसकी आवाम अब तक जो है वो जई तई फिर चुकी हुई है। असल में तो 1 घंटे के अंदर अंदर ही जई तई फिर चुकी थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नून लीग के तर्जुमान अताल अतारड और एक दो लोगों ने की, और आज की जो है वो पाकिस्तान की जो एक सियासी जमात है जिसका कोई जो है वो इंतखाबी निशान नहीं है, उनके तर्जुमान ने की। और इनमें दोनों में जो कदर मुश्तरक थी वो ये थी कि दोनों जो है वो आसिम मुनीर के हुक्म पर दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। तो इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। मेरा तो ज़्यादा इस पर वो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन लें, और एक्सपर्ट ओपिनियन से मुराद मेरा जिससे है मैं उनको शामिल करके इधर शहजाद अकबर साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम अली, थैंक यू। शहजाद साहब, एक्चुअली कौन सी कोई इतनी आखिर आ गई कि जो है वो पिछले 48 घंटे में बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। इमरान खान के ऐलान करने के बाद से लेकर अब तक, पहले नून लीग करती है, फिर आज ये लोग करते हैं और पेशावर में जाकर करते हैं, और असद तूर और बाकी लोगों की खबरों के मुताबिक इस्लामाबाद से एंटी इमरान खान के जो सहाफ़ी हैं उनको भी लेकर गए। ये पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दहशतगर्दी के बारे में थी कि इमरान खान के बारे में थी? नहीं, देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि इमरान खान ने 2 कबल जो है ना वो इनकी दुम के ऊपर पैर रखा है और उसके बाद से सारे बांदर नाच रहे हैं। इसके अलावा तो ये कुछ है नहीं। बिल्कुल ये दुरुस्त खबर है। कल रात को सहाफ़ियों को इस्लामाबाद में बताया गया, जो अपने हुकूमती सहाफ़ी हैं, कि उनको सुबह जनाब पेशावर ले जाया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो ऐसी कोई हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि डॉन के लोकल रिपोर्टर ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इनका झूठ खोल दिया। उन्होंने कहा जी कि आप पेशावर आए, वेलकम, हमें आपने बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, तो सहाफ़ी आप इस्लामाबाद से साथ ले आएँ, हमें सवाल करने की इजाज़त दें पेशावर वालों को भी। एक तो चीज़ ये बड़ी सामने रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि असल मुद्दा क्या था? असल मुद्दा तो ये इस वक़्त जो एक किस्म का मातम फैला हुआ है, वो है दरअसल इमरान खान का एक ऐसे शख्स को नॉमिनेट करना जो सही मानों में पीपल्स वॉइस है केपीके से। एक यंग आवाज़ है, एक जिसे कहना चाहिए एक आम सादा पख्तून है, ट्राइबल एरिया से है, उसकी एजेंसी भी दहशतगर्दी से मुतासरा है। उसका जो मौक़िफ़ है दहशतगर्दी और उसके ख़िलाफ़ जारी जंग के ऊपर, वो अपने लीडर से मुताबिकत रखता है, क्योंकि उसका भी वही ख़्याल है जो इमरान खान का ख़्याल है, और वो फ़र्स्ट हैंड जो है वो मुतासरा फ़रीक भी है। क्योंकि देखिए ना, मैं और आप तो नहीं है ना मुतासरा फ़रीक दहशतगर्दी से, खैबर पख्तूनख्वा की आबादी है या ट्राइबल एजेंसी के रहने वाले लोग हैं। तो जब ये फ़ैसला होता है और ऐलान होता है, तो उसके बाद ये खबर मैं आज से कुछ 36 घंटे पहले अपने चैनल पे वीलॉग पे भी दे चुका हूँ, ट्वीट भी मैंने की कि आसिम मुनीर साहब ने गालिबन वो जो 2 रोज़ कबल एक जनाजा हुआ था शुहदा का औरंगज़ई में, वहाँ पे खड़े होकर बाकायदा अपने कोर कमांडर को ये हुक्म दिया कि जी आप ये मेरे होते हुए मैं नहीं बनने दूँगा ऐसे किसी शख्स को चीफ मिनिस्टर। अब बंदा पूछे कि यार तुम होते कौन हो? नहीं, तुम्हें इसने आसिम मुनीर ने अपने कोर कमांडर को कहा है कि जी सुहेल बिल्कुल। अफरीदी को दूंगा। सिर्फ कोर कमांडर वहां मौजूद नहीं था अली, वहां पे कोई दर्जनों लोग मौजूद थे, सूबाई लोग भी मौजूद थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग मौजूद थे। जनाजा था ना जी शुहदा का। शुहदा के जनाजों पे खड़े होकर सियासत करना, ये तो हमने कभी इस तरह का वतीरा नहीं देखा था। एक तरफ हमें हमसे ये चाहते हैं कि हम इन शुहदा को जो है वो करें, जो है इज्जत दें, तकरीम दें, और हम बिल्कुल देते हैं, हम देते रहेंगे। लेकिन मेरा मसला ये है कि मुझे तो फिर उस बच्चे को भी तकरीम और इज्जत देनी है जिसको जेट तैयारों से मेरे ही टैक्स किए हुए पैसों से आपने मार दिया। मेरी तो ख्वाहिश होती कि मेरा सिपह सलार उसके जनाजे में जाकर खड़े होके खुद वहां के कबायली अमायदीन को गले लगाता और माफी मांगता कि हमसे गलती हो गई। और यकीन जानिए कि इतना तो मुझे भी कबायलियों का पता है कि उन्होंने इसको गले लगा लेना था। लेकिन नहीं, आप इस वक्त रोल अदा कर रहे हैं एक फॉरेन ऑक्युपाइंग फोर्स का, और इस आपका मसला इस वक्त दहशतगर्दी से निपटना नहीं है, क्योंकि मैं उस पे एक लम्हे में आता हूँ। आपका असल मसला तो आपको एक मर्ज लाहक है जिसका नाम है इमरान खान। और इमरान खान जेल में भी बैठा हुआ है 2 साल से, और आज भी वो एक जब अपना कोई, जिसे कहते हैं ना, एक कदम उठाता है तो आपकी धूड़ें लग जाती हैं।
جیسے ہی جناب یہ ادھر انہوں نے یہ اپنا فرمان دیا کہ جی میں نہیں بننے دوں گا سہیل آفریدی کو، میں دیکھوں گا کیسے بنے گا، تو پھر ہم نے دیکھا کہ عطا ٹرٹر کی جو ہے وہ ٹرٹر شروع ہو گئی، اس نے پریس کانفرنس کی اور اس نے بڑی دنیا جہاں کے الزامات، مطلب دیکھیں نا سہیل آفریدی کے اوپر سارے الزامات ان کو اس وقت کیوں یاد آئے جب عمران خان نے اس کو نامینیٹ کر دیا چیف منسٹر بننے کے لیے. بھائی ہم نے آپ سے کبھی اعتراض کیا ہے کہ آپ کی وہ جو گھر کی گڑیا ہے جس کو آج تک اتفاق فاؤنڈری کے اندر نوکری نہیں مل سکی، وہ اتنی نالائق ہے، اور اسے آپ نے چیف منسٹر لگا دیا 14 کروڑ کے صوبے کا؟ تو ہم نے نہیں کہا، ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی آپ کی فارم 47 کی حکومت ہے، آپ لگا لیں، ہماری طرف سے فتو نائی کو لگائیں، ہمیں سے کیا فرق پڑتا ہے. خیبر پختونخوا میں تو مینڈیٹ تو پی ٹی آئی کے پاس ہے نا، تو ہم جسے منتخب کریں گے وہ لگائیں گے. تو اب وہ تکلیف کی وجہ تھی، اور اسی تکلیف کی وجہ سے اب یہ جو آن سلاٹ ہے ڈی جی ایس پی آر، آپ نے یہ دیکھا کہ آج کی جو پریس ٹاک تھی اگر یہ بڑی اسپیسیفک ہوتی نا، میں کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے ہم کہتے ہیں یہ فوکسڈ ہوتی دہشت گردی کے بارے میں، تو مجھے لگتا کہ شاید چلیں اس وقت ہماری فوج جو ہے دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے کوئی ان کے اندر صحیح بات آ گئی ہے. لیکن یہ پوری کی پوری پریس کانفرنس سیاسی تھی، باقاعدہ طور پر سیاسی نہیں، پھر الزام. انہوں نے کہا ہمیں سیاست میں بھی نہ لے کر آئیں، ساتھ میں یہ جی بھی اور کہا. باقاعدہ اچھا سب سے پہلے یہ دیکھیں نا، پہلا سوال ہی وقار ستیش جیو سے، میں کہا واہ بھائی واہ، پروں بچے سبحان لائے اللہ. گئے. ہاں انہوں نے آتے ساتھ جو پہلا سوال کیا، وہ پہلا سوال کیا تھا جناب کہ 2014 سے دہشت گردی ہو رہی ہے، اور 2014 سے جی خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. بندہ اس سے پوچھے او بندیا 2015 جڑا شہباز شریف تہاڈا پاپا ہے انہیں جو بیان دیتا سی کہ بھائی طالبان ہمارے بھائی ہیں صوبے کے اندر، ہم پنجاب کے اندر حملے نہ کریں، یہ میں نے دیا تھا بیان یا عمران خان نے بیان دیا تھا؟ یا عمران خان کا مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ عمران خان کا جو سٹانس ہے طالبان کو لے کر، دہشت گردی کو لے کر، خیبر پختونخوا کو لے کر، اور افغانستان میں جنگ کو لے کر، 2001 سے لے کر آج تک ایک واحد لیڈر ہے پاکستان کا جس کا ایک کنسسٹنٹ سٹانس ہے، چاہے جب وہ سنگل مین پارٹی تھا، چاہے اس کے بعد وہ ایک پاپولر پارٹی بنا، وزیر اعظم بنا، اور آج وہ جیل میں ہے. اس کا ایک ہی بیان ہے، وہ پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے ریجنل کانفلکٹس کا واحد حل بات چیت ہے. اب عمران خان کی بات چیت کی بات کو یہ اس کو کنسٹرو کرتے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کرنے کے. اب ایک لمحے کے لیے مجھے جواب دے دیں یہ کہ احسان اللہ احسان کو جو ٹی ٹی پی کا سپوکس پرسن تھا اسے ہم نے اوبر کے اوپر بٹھا کے بھگایا تھا ان کی قید سے، یا مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ کی جو اے پی ایس کے جو لوگ تھے انہیں آج تک سزا کیوں نہیں ہو سکی؟ کیا اس میں بھی قصور جو ہے وہ عمران خان کا ہے؟ اچھا اس کے بعد یہ بتائیے کہ ابھی میں آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرتا ہوں، میں آپ کو کلپ بھی وہ دے دیتا ہوں، اس آپ کا لنک بھی آپ اس کو خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو خبر ہے یہ ٹریبیون کی خبر ہے، جولائی کی خبر ہے، اور اس خبر کے اندر باقاعدہ طور پہ جو کیا کہتے ہیں یہ رپورٹ ہوا ہے یہ جناب، اور یہ آج ایک اور صحافی ہیں باقر سجاد، انہوں نے بھی باقاعدہ بھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کر کے کہی ہے کہ خدا کے لیے ہم سے وہ ان کا تعلق تو پی ٹی آئی سے نہیں ہے نا، خدا کے لیے ہم سے جھوٹ بولنا شروع کر دیں. یہ خبر جو ہے ٹریبیون کی ہے، پی سی این ایس جو ہے وہ یہ پارلیمنٹری کمیٹی ہے نیشنل سیکیورٹی کے اوپر. خبر کیا ہے؟ unanimously agrees to continue talks with TTP. ثناء اللہ says, رانا ثناء اللہ politicians agreed on continuing dialogue, all proceedings to be supervised by parliament. خبر کب کی ہے؟ 7 جولائی 2022 کی ہے. بلکہ رانا ثناء اللہ نے ٹویٹ بھی کیا تھا اس پر. جی اس کے اوپر رانا ثناء اللہ نے ٹویٹ کیا ہوا ہے 7 جولائی کا 5:14 بجے کا یہ ٹویٹ ہے اس کا، اور یہ جناب یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اور یہ چیز کب کی گئی؟ یہ چیز تب کی گئی کہ جب جو نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی تھی اس کو بریفنگ کون دیتا ہے یہ بھی اس خبر میں لکھا ہوا ہے، چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ، اس کے ساتھ ان کا راج دلارا ڈی جی آئی ایس آئی ندیم جو تھا ندیم انجم، اس کے بعد پشاور کا کور کمانڈر جنرل فیض، اور اس کے علاوہ ان کے ڈی جی ایم اوز وغیرہ سارے، یہ پورے جرنیلوں کا ایک مینا بازار بیٹھ کے پارلیمان کو بریفنگ دیتا ہے کہ وہ نیگوسیشنز کر رہے ہیں. اور یہ ہوتا کب ہے؟ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو چکی ہے. آج منہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف نے کہا کہ آپ یہ ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں، ٹی ٹی پی والوں کے ساتھ. تحریک انصاف، میں آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں علی، میں ان تمام میٹنگز کے اندر بیٹھا رہا، موجود رہا. جب یہ 2021 میں آئے عمران خان صاحب کے پاس
اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر بہت پریشر ہے افغان گورنمنٹ کا، جو طالبان وہاں آ گئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں ان کو پاکستان واپس لے جائیں، ہم بھی نہیں ان کو چاہتے، آپ ان کو واپس آئیں۔ یہ پروپوزل لے کر آئے عمران خان صاحب کے پاس، خان صاحب نے کہا کہ دیکھیے میری نہیں، پروپوزل یہ تھی کہ جو وہاں سے افغانستان کے جو ٹی ٹی پی والے ان کو ہم واپس پاکستان لے آئیں، یہ پروپوزل تھی۔ دیکھیں علی، یہ پروپوزل ٹویٹ میں بھی کیا ویسے کل جی، یہ تو دیکھیں کوئی لگی چھپی بات ہی نہیں ہے۔ عمران خان میں اور شہباز شریف میں فرق یہ ہے، شہباز شریف کو تو یہ کہتے ہیں نا جمپ، تو آگے کہتا ہے ہاؤ ہائی سر۔ عمران خان کے پاس جب یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا، تو عمران خان نے کہا ایک لمحے کے لیے رک جائیں، میری جماعت جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں کنسسٹنٹلی جیتی ہے، آن گراؤنڈ موجود ہے، اور آپ جو بھی آپ جائز کام کرنا چاہیں گے اس میں آپ کو سپورٹ ملے گی، کیونکہ یہ مت بھولیے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کے ہی لوگ ہیں جنہوں نے امن لشکر کے اندر بڑا ساتھ دیا ان کا جب انہوں نے آپریشن کیے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو ذاتی نقصانات اٹھانا پڑے۔ ایک لمبی فہرست ہے، مراد سعید صاحب ہیں، اپنے شہریار افریدی ہے، ان کی فیملی ہے، نور اللہ قادری ہے، یہ تمام لوگوں نے اپنے فیملی ممبرز گوائے ہوئے ہیں اس جنگ کے اندر۔ تو اس لیے یہ میٹنگ ہوئی، بریفنگ ہوئی، مجھے اچھی طرح یاد ہے اس بریفنگ کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی، ڈی جی ایم او، چیف آف آرمی سٹاف، یہ تمام لوگ موجود تھے، اور خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ہمارے کیبنٹ کے ممبرز جو تھے وہ موجود تھے، شیریں مزاری صاحبہ موجود تھی، پھر ہمارے وزیر شاہ محمود قریشی موجود تھے، اسد عمر، یہ تقریباً سارے لوگ ریلیونٹ جتنے لوگ تھے وہ سارے موجود تھے۔ کابینہ روم کے اندر یہ میٹنگ ہوئی تھی، پہلی میٹنگ، اور اس کے بعد ایٹ لیسٹ 3 میٹنگز میں تو میں بھی شریک ہوا ہوں، اور اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ خیبر پختونخوا ہی کے انہی ممبرز کو کنونس کرنے کے لیے آئی ایس آئی سیکریٹریٹ کے اندر جو آفس ہے اپارا میں، وہاں بھی ان کو بریفنگز دی گئی، لیکن کنسسٹنٹلی ہمارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جی آپ ان لوگوں کو پاکستان میں لا کر، کن لوگوں کو، اچھا یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، ہم یہ کہتے تھے کہ آپ نے دیکھیے 2 طرح کے لوگ ہیں، کچھ تو قبائل ہیں جو جس طرح سے نارتھ وزیرستان میں، ساؤتھ وزیرستان میں جب آپریشن شروع ہوا تو قبائل کے قبائل جا کر آباد ہو گئے افغانستان میں جب آپریشن شروع ہوا، کیونکہ بہت سارے قبائل نے یہ انکار کر دیا کہ وہ حکومتی جو کیمپس ہیں ان کے اندر نہیں رہیں گے، یار ان کو اپنا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ افغانستان چلے گئے اور ان کے وہاں پہ روٹس ہیں۔ ایک تو وہ لوگ تھے، ان کو واپس لا کے ری سیٹل کرنے میں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بیکاز اینڈ آف دا ڈے دے ور سیویلینز، دے ور ٹرائبل پیپل، دے ور آور اون پیپل۔ ایشو کیا تھا کہ جو ٹی ٹی پی والے جو آرمڈ دہشت گرد تھے اور پاکستان کے دشمن ہیں، جنہوں نے اس علاقے میں جن لوگوں کا میں نام لے رہا ہوں ان کے فیملی ممبرز مارے ہوئے ہیں، انہیں جب لا کے بچھانے کی بات ہوئی تو ان لوگوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا جی اس سے تو آپ علاقے کا، لیکن سوال یہ، سوری معذرت چاہتا ہوں بیچ میں نے سوال پوچھ لیا، سوال یہ لوگ چاہتے کیوں تھے؟ فوج، وائی وڈ دے وانٹ ٹی ٹی پی بیک ان پاکستان جب افغانستان جا چکے تھے؟ علی یہ آپ نے اب اصل سوال کیا ہے نا، یہ اصل میں $1 ملین کوسچن ہے۔ یہ چاہتے اس لیے تھے کہ یہ ٹی ٹی پی والے بھی تو بچے تو نہیں گئے نا، میں نے اور آپ نے تو نہیں ٹرین کیا نا طالبان کو، میں نے اور آپ نے تو نہیں لوگوں کو ٹرین کر کے کشمیر میں بھیجا جا کے وہاں پہ تم جہاد کرو، میں نے اور آپ نے تو نہیں ٹرین کر کے، عمران خان تو نہیں ٹریننگ دیتا تھا نا کوڑا خٹک میں جا کے افغانستان کے اندر جہاد کرو، کس نے ان کو ٹریننگ دی؟ مجھے تو نہیں آتا کوئی بندوق چلانا یا راکٹ یا مارٹر چلانا، یہ ٹریننگ کس نے دی؟ ان کو ٹرین کس نے کیا؟ ان کو جہاد کے فلسفے کس نے پڑھائے؟ کتابیں کہاں چھاپی گئی؟ پوری ہسٹری جا کے دیکھیں نا، اور آج اٹھ کے الزام لگاتے ہیں تحریک انصاف کے اوپر، انہی کے بچے ہیں، اپنے بچوں کو واپس آباد کرنا چاہتے تھے یہ۔ نہیں، طالبان والی تو بات ہے، لیکن ٹی ٹی پی تو تھی نا تحریک طالبان پاکستان، جس کے بارے میں یہ بیانیہ انہوں نے یہ بنایا کہ انڈیا اور امریکہ ان کو فنڈ کرتا ہے۔ اس زمانے میں جب ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مطلب ذہنی طور پر میرا مطلب ہے 2005 6 7 میں انہوں نے بیان یہ بنایا کہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ تو بیسیکلی اینٹائی پاکستان جماعت ہے، اور جس نے سب سے زیادہ دھماکے پاکستان میں کروائے، جس کا ذکر آپ بھی کر رہے ہیں، تو ٹی ٹی پی کو بھی انہوں نے ٹرین کیا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور ٹی ٹی پی، مجھے ایک بات بتائیں، ٹی ٹی پی بنتی ہے 2007 میں، 2007 میں ٹی ٹی پی کو بنانے والے لوگوں میں سب سے بڑا نام الیاس کشمیری کا ہے۔ الیاس کشمیری کون تھا؟ الیاس کشمیری ایس ایس جی کا ایک کمانڈو تھا۔ الیاس کشمیری انڈیا گیا تھا، انڈیا سے جا کے سر کاٹ کے لایا تھا ادھر سے کسی کا، اور جا کے اس کو مشرف نے 1 لاکھ روپیہ انعام دیا تھا۔ ٹی ٹی پی یہاں سے بنی تھی، جائیں نا پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں ٹی ٹی پی کہاں سے بنی تھی، اور ٹی ٹی پی کے ساتھ بنے ہوئے آج بھی اس معاہدے کی تصویر آپ نکال سکتے ہیں۔ جنرل صفدر نے، کور کمانڈر تھا، اس نے جا کے جناب اپنی پگڑی جا کے وہاں پہ پیش کی تھی۔ سہولت کاری اس وقت شروع ہوئی، اس وقت عمران خان کا نام و نشان نہیں تھا، عمران خان کی 1 سیٹ نہیں تھی پارلیمان میں،
نہیں لیکن شہزاد بھائی بات یہاں پر یہ ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے اب یہ نا بہت مطلب I never knew this before and at least it's a news to me. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کو بھی انہوں نے ٹرین کیا, جنہوں نے one way or other they are responsible پاکستانیوں کے 30 سے 40 ہزار لوگوں کو شہید کرنے کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو بھی انہوں نے ہی ٹرین کیا, اور 2007 میں بنی, اور اس کے پیچھے بھی یہ لوگ تھے. علی, آپ دنیا کے کسی ایکسپرٹ کو اٹھا کر پوچھ لیجئے کہ دہشت گردی کس ریاست کا ایک باقاعدہ ایک آبجیکٹو ہے, ٹول ہے, وہ ہماری ریاست کا رہا ہے. اور ریاست کون سے ہے؟ دیکھیں اس ٹول کے لیے انہوں نے کبھی نہ نواز شریف سے پوچھا, نہ بے نظیر سے پوچھا, اور نہ ہی عمران خان سے پوچھا. یہ سیاستدانوں کو تو کچھ سمجھتے نہیں ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کرافٹ ان کا کام ہے. عمران خان سے ان کو ایشو کیا ہے؟ عمران خان سے ایشو یہ ہے کہ 3.25 سالوں میں عمران خان نے وہ ایک بھول پن میں کہہ دیا کہ یار حکومت میں وزیر اعظم تو میں ہوں, میرا حکم چلے گا, تو وہ آج تک جیل میں بند ہے. دیکھیے ایک چیز ذہن میں آپ ڈال لیجئے کہ طالبان چاہے پاکستان کا ہے, افغان کا طالبان ایک الگ فینومینا ہے, بٹ اس کو بھی ٹرین کرنا, اس کو ہاربر کرنا, اس کو پہنچانا, سب کچھ پاکستان نے کیا. اور ٹی ٹی پی کی بھی جینیسس میں آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو پاکستانی فوج ہی ملے گی. کیونکہ علی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ کے ہاں تحریک طالبان کیسے شروع ہوئی, یا طالبان پاکستان کے اندر کب ہوئے؟ یہ تب ہوئے جب آپ کے اوپر 9/11 کے بعد سختی ہوئی کہ آپ یو کین ناٹ یوز ٹیرر ایز یور پالیسی, فارن پالیسی, ٹھیک ہے, آپ یہ استعمال کرتے تھے. آپ نے یو ٹرن لیا. مشرف صاحب نے, جو تحریک انصاف کے رکن نہیں تھے, چیف آف آرمی سٹاف تھے, انہوں نے یو ٹرن کی پالیسی لی. جو انڈیا کا کشمیر جہاد کے اندر کی یو ٹرن کی پالیسی تھی, اس یو ٹرن کی پالیسی کی وجہ سے جو لوگ وہاں پر آپ کے ہی بہکائے ہوئے یا جس طرح سے بھی تھے, جو بھی جس طرح سے آپ نے ان کو ٹرین کیا تھا, ان لوگوں نے بھی پھر یو ٹرن لیا. انہوں نے اپنے فیصلے لیے. ان میں سے کچھ لوگوں نے جا کے تحریک طالبان پاکستان کی بنیاد رکھی. ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو امریکہ کے ہاتھوں مار کھا چکے تھے. پھر اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے جنہوں نے جا کے القاعدہ جوائن کیا, اور یہ تمام لوگ اسی طرح سے حصہ رہے اس پوری تحریک کا. اور پھر یہ گروتھ کرتی رہی. پھر ظاہری بات ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے آپس میں رابطے ہوتے ہیں, پھر ان کی بہت ساری آف شوٹس بنی. پھر آپ نے دیکھا کہ خیبر ایجنسی کا اپنا ایک طالبان کا چیپٹر بن گیا, وزیرستان کا اپنا بنا, پھر سوات کا اپنا بنا, اور پھر مختلف دور میں آپ ان کے ساتھ ڈیل کرتے رہے, ان کے ساتھ ان کو آپ ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے, اور آج تک یہ ختم نہیں ہو رہے. کیونکہ دیکھیے سارا پرابلم تو یہی تھا نا کہ آپ ان کو استعمال بھی کرتے رہے, اور پھر جب آپ نے ان کو چھوڑا تو وہ وہی والی بات ہے, دے کم بیک ٹو بائٹ یو. سو اب اس چیز کے اندر اب ہمارا تو یہ منہ نہ کھلوائے نا کہ ہم دنیا کو بتائیں, اور ہمیں بتانے کی ضرورت بھی نہیں. علی, آئی ایم ناٹ بریکنگ اینی نیوز. سبجیکٹ ایکسپرٹ, جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں, پڑھتے ہیں, کتابیں لکھی پڑھی ہیں, رنگی بڑی پڑھی ہیں کہ اس تمام دہشت گردی کے پیچھے ان کی پالیسی کے فیلیئرز ہیں, اور پالیسی گورننس کا فیلیئر نہیں ہے. آج انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بڑا گلہ کیا ہے کہ جناب گورننس کا مسئلہ ہے. حضور والا, گورننس کا مسئلہ کس طرح سے نہیں ہوگا جب وزیر اعظم بے اختیار ہے, وزیر اعلیٰ بے اختیار ہے, جج بے اختیار ہے, آپ کے نیچے کے جج سے لے کے سپریم کورٹ کے جج تک آج چٹھیاں لکھ رہے ہیں کہ جناب میری کاز لسٹ میں تو ISI کا افسر آ کے کہتا ہے کہ کاز لسٹ کیا بنے گی, ISI کا افسر آ کے کہتا ہے میں نے سزا کیا دینی ہے. تو گورننس تو بڑھ گئی نا. نہیں, اور گورننس کے علاوہ از دس دا کوسچن کہ بھئی آپ نے باڑ لگائی, اتنے پیسے لگائے, پورے کی پوری آپ نے باڑ لگا دی. ہم نے بہت زیادہ سنا اس باڑ کے بارے میں کہ باڑ لگنے کے بعد یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی. اچھا, اور بارڈر پر کون کھڑے ہوئے ہیں؟ میں اور آپ تو نہیں کھڑے ہوئے بارڈر پر, تحریک انصاف کی حکومت تو نہیں کھڑی ہوئی, پولیس تو نہیں کھڑی ہوئی. وہاں پر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں, یہ فیلئر اصل میں کس کا ہے؟ یا تو فیلئر ہے یا ایک بات مجھے یاد آ علی, یہ فیلئر نہیں ہے. جتنے بولے نہ بنے, یہ بیسیکلی دیکھیے, میں اگر جسے کہتے ہیں نا, یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں اس پہ تو انہوں نے گردنیں کاٹی ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ کنٹینیویشن ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی. ایسٹ انڈیا کی کمپنی کے بعد یہ جو اب ہمارے پاس ویسٹ انڈیا کمپنی آئی ہے, اس دور اور اس دور میں صرف جو بیچ میں بریک آیا تھا وہ جب کوئین وکٹوریا نے یہ تھا کہ جی ڈائریکٹ انگلش رول ہوگا, تو وہ برطانوی راج بیچ میں رہا کچھ عرصہ, لیکن اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی تھی, اب دوبارہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقصد کیا تھا, موٹو کیا تھا؟ پروفیٹیرنگ. انہوں نے منافع کمانا تھا. تو مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے تیل کا کمیشن بنایا, تیل سمگل ہوتا ہے پاکستان میں, ایرانی تیل بکتا ہے,
وہ رپورٹ آج بھی کابینہ میں پڑی ہوئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق 25% کے لگ بھگ جو ہے وہ تیل ایران سے آتا ہے. وہ کنستروں میں نہیں آتا میرے بھائی, وہ کنٹینرز میں آتا ہے. اور اس کو کون لے کے آتا ہے؟ کیوں جو بندہ آئی جی ایف سی ہوتا ہے وہ فوج کا سب سے امیر جرنیل ہوتا ہے اس کی. اور میں نے آج ایک اور بات بھی کی ہے, اب اگر ان کو پھر بری لگے گی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن کم از کم فوج, پولیس اور فوج میں فرق یہ ہے کہ فوج کے اندر صرف جرنیل پیسے لیتا ہے, سپاہی بیچارے کو ٹکا نہیں ملتا. اور پولیس میں تو آپ کو پتا ہے نا, جو بھی کام ہوتا ہے نیچے سپاہی سے اوپر آئی جی صاحب تک, سب تک انہوں نے حصہ پہنچانا ہوتا ہے. تو یہ معاملہ ہے. اب انہوں نے آج الزام لگایا اسمگلنگ. اور میرے بھائی اسمگلنگ صوبائی حکومت کرتی ہے, کسٹم نان پیڈ گاڑیاں صوبائی حکومت لے کے آتی ہے, بارڈر صوبائی حکومت کراس کراتی ہے. اور چلو ادھر تو تحریک انصاف کی حکومت ہے, مامے تمہاری بلوچستان میں تو تمہاری حکومت ہے. سب سے زیادہ کسٹم نان پیڈ گاڑی تو بلوچستان کے اندر ہے, سب سے زیادہ ایرانی تیل بلوچستان میں جو ڈیزل آتا ہے وہاں سے, ایران سے آتا ہے, ہر چیز آتی ہے, بارڈر سے آتی ہے. کل قاسم سوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ یہ سب کے سب ایک ایک گاڑی پر پیسے لیے جاتے ہیں, ایک ایک گاڑی کے علاوہ پیسے, اور فوج لیتی ہے. کسٹم والوں کی ضرورت نہیں ہے وہاں پیسے لیں, فوج لیتی ہے. میں نے خود یو این جو ڈی پی کے کچھ کورسز تھے کرائے ایز انسٹرکٹرز کسٹمز کے آفیسرز کو اور سب کو, اور میں بلوچستان اور کراچی میں 2017-18 کی بات ہے, تو ان کو میں نے کہا یار کہ آپ کے بارے میں تو بہت ہے, ساری اسمگلنگ کراتے ہیں. وہ مجھے ایک انسپیکٹر کہتا ہے سر ہماری اوقات, ہماری جرت, ہمیں تو چائے پلا دیں فوجی تو بڑی بات ہے, ہم تو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. جو چیز آ رہی ہے جا رہی ہے وہ سارا یہی مینج کرتے ہیں, جس کو یہ اجازت دیتے ہیں, جو اپنا بتا دے دے سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ تو حقیقتیں ہیں نا, یہ آ کے بتائیں دنیا کو. یہ جو روز اٹھ کے پریس کانفرنس کرنے آ جاتے ہیں آپ, مطلب, اور آپ کی دیکھیں, جی بات کمپلیٹ میں کہہ رہا ہوں آپ کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ چوری اور اوپر سے سینہ زوری. ہاں اچھا, پتہ کیا مجھے نا ایک بات یاد آ گئی, میں اور آپ ایک پروگرام کرتے سال پہلے کی بات ہوگی شاید, اور آپ کی میں بصیرت کو میں اس کو اپریشیٹ کروں گا یہاں پر. آپ نے کہا تھا کہ اس وقت پاکستانی فوج کو ایک دشمن چاہیے, تو مشرقی بارڈر پر نہیں ہے, اب یہ مغربی بارڈر پر ہوگا. اور I mean, you know, turning into the reality. تو اس وجہ سے وہ جو فیلئر والی بات ہے, it's not a failure, it is a pre-planned thing. لیکن اس کا جو سب سے نقصان دہ چیز ہے وہ یہ ہے, جو شاید اب آپ نے ٹی ٹی پی والی بات کر کے تو مجھے بالکل اسپیچلیس کر دیا, جس کا عمران خان نے بھی ذکر کیا, کس طرح اس میں پاکستانی مرے, پاکستانی فوج شہید ہو رہی ہے, پاکستانی پولیس شہید ہو رہی ہے, اور پاکستانی عام عوام شہید ہو رہی ہے. اس کے علاوہ کسی کا کوئی کچھ نہیں ہے. آپ کہیں پر کوئی دہشت گردی نہیں روک رہے, اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی اس میں مار رہے ہیں. کہاں پر ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں, ایک اس میں علی ایک اور بھی خطرناک چیز ہے. میں یہ بات بالکل 1 سال سے 1.5 سال سے کر رہا ہوں کہ چونکہ انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے, اور اب چونکہ یہ چیز کوئی مارکیٹیبل نہیں رہی کہ انڈیا بیشنگ ہم کریں یا انڈیا کے ساتھ ہم لڑائی کریں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسپیسیفکلی پرٹیکولرلی فیلڈ مارشل صاحب کا جو منترا ہے وہ بیسیکلی افغان بیشنگ ہے. اور یہ افغان بیشنگ جو ہے نا, کوئی نیشنلسٹک بیشنگ نہیں ہے, یہ ایتھنک بیشنگ ہے. کیونکہ اس ایتھنک بیشنگ میں وہ پٹھانوں کو بھی رگڑ جاتے ہیں ساتھ, اور پٹھانوں کو رگڑنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پٹھان عمران خان کو پسند کرتے ہیں, تو لہٰذا وہ ایک پورا مائنڈ سیٹ کو پروان چڑھا رہے ہیں. ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جو پنجابیت کی بات کرتے ہیں. یہ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں کہ جناب صاحب کہتے ہیں کہ 14 کروڑ ہی کافی نے, باقی سارے تو اریٹنٹس ہیں. وہ بلوچوں کو اور افغانوں کو, پٹھانوں کو ایک جیسا سمجھتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے جیسے جو لوگ چلیں جو ایتھنیکلی پنجابی ہیں, ہمیں اس چیز کا, دیکھیں مجھے اپنی پنجابی ایتھنیسٹی پہ فخر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے پٹھان بھائی سے پیار ہے. میں کسی صورت کسی پنجابی کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ میری ایتھنیسٹی کے اوپر, میرے نام کے اوپر اس طرح کی گھٹیا کام کر سکے کہ جو اس ایشو کو ایتھنک, کیونکہ یہ دیکھیں یہ ڈویژن, وہی ایسٹ انڈیا کمپنی جناب جدھر بھی آپ جائیں گے وہاں ہوگا, کیونکہ یہ ڈویژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں, دوبارہ سے وہ بحث چھڑوانا چاہتے ہیں کہ جناب سارے ایشوز یہاں سے ہوتے ہیں, جبکہ یہ چیز نہیں ہے. سب سے زیادہ وہ دیکھیں پنجاب میں آپ نے دیکھ لیا نا, رضی دادا کے اوپر پوری کی پوری پنجاب کیمپین چل رہی ہے کہ ہم پنجابیوں کے ساتھ جاتی ہوئی, میں بھی پنجاب سے ہوں, I mean as you know علی, وہ تو آپ نے مطلب گندے لوگوں کا ذکر چھیڑ دیا نا, کھند بھی گندے, کرتوت بھی گندے. ٹرو, مگر میرا مطلب یہ کہنے کا کہ جو پنجاب پر جو کیمپین چل رہی ہے, پنجاب کو جو مطلب بہت وہ کرتے ہیں گلوریفائی, اور یہ وہ, میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس تمام چیزوں, جو پالیسی عاصم منیر کی پالیسی, اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. عاصم منیر کا جو قائد ہے, اس کی جو دفتر اول ہے, وہ بھی مطلب یعنی کہ یہ لگتا ہے کہ یہ پوری کی پوری ایک جو ہے نا وہ گٹھ جوڑ کے ساتھ کی پالیسی ہے, یہ جو صوبوں کے درمیان یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں.
ایکچولی علی یہ کوئی اتنے اسٹریٹجک بھی نہیں ہے نا. دیکھیں ان کو صرف سب کو ان جتنے لوگوں کو آپ نے نام دیا ہے نا ان سب کو صرف ایک مرض لاحق ہے اور اس مرض کا نام ہے عمران خان. یہ عمران خان کی نفرت میں اتنے بابلے ہو گئے ہیں کہ کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں, کبھی ایک چیز اچھال دیتے ہیں کبھی دوسری چیز اچھال کر دیتے ہیں. And nothing is sticking. The problem is nothing is sticking because جو بھی نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنا کھوکھلا ہے کہ 2 منٹ میں, ابھی آپ دیکھ لیجئے ڈی جی آئی ایس پی آر کی آپ پریس کانفرنس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ انالیسس کر کے دیکھ لیں. چلے ہم تو تحریک انصاف سے وابستہ ہیں, عمران خان سے وابستہ ہیں, ہم تو چلیں ہم اس کو ٹیک آن کریں گے. انڈیپینڈنٹ لوگ ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ خدا کے بندو کیا بات کر رہے ہو, ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کس نے کیے, ٹی ٹی پی کو بسایا کس نے, بنایا کس نے, پیدا کس نے کیا. وہ کسی نے بڑا خوبصورت سوشل میڈیا پہ کہا تھا کہ پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. نہیں ابھی کسی اور نے لکھا ہوا, اس نے کہا کہ ان سے کوئی بعید نہیں ہے یہ جتنا جھوٹا بیانیہ بنا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ 80 کی دہائی میں جو جہاد تھا وہ بھی شروع کیا تھا. اچھا عمران خان اصل میں کرکٹ ٹیم کا کیپٹن نہیں تھا, وہ کسی ٹی ٹی پی کا کیپٹن ادھر تھا, یہ کسی نے ٹویٹ کیا تھا. اچھا ایک اور بات ہے شہزاد صاحب, ابھی انہوں نے کہی, مجھے نا یہ بات کرتے ہوئے وہ نہیں ہو رہا لیکن یہ بات حقیقت ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, ایکچولی نہیں چاہتا ہوں میں معذرت, وہ یہ کہ انہوں نے ایموشنل بھی ہو گیا اپنی پریس کانفرنس میں, بڑے آنسو ان کے نکل رہے تھے. اتنی گھٹیا ایکٹنگ, اتنی 2 نمبر ایکٹنگ, ان کے پیسے کیوں نہیں کاٹتے یہ لوگ, مطلب یعنی کہ اتنی فضول ایکٹنگ. اور میں یہ بات کہوں گا جو لوگ کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ شہیدوں کے خون پر سیاست کرنے پر پیپلز پارٹی آج بھی دوسرے نمبر پر ہے. دیکھیں یہ جو نور جہاں کے بچے ہیں نا, بچے تو آخر میں نور جہاں کے نا, سستے ایکٹر تو یہ بہت ہیں. نور جہاں تو بڑی گریٹ ایکٹر تھی, پر تمہیں پتہ ہے گریٹ لوگوں کے گھر بچے تو ویسے نکمے ہی پیدا ہوندے نے, تے نور جہاں کے بچے ہیں بڑے نکمے. اچھا اس کے بعد دیکھیں انہوں نے 2 الفاظ استعمال کیے کہ جھوٹ اور غلاظت کی سیاست. تو میں نے بھی آج ٹویٹ کیا, میں نے کہا حضور یہی تو ہم آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ جھوٹ اور غلاظت کی سیاست مت کریں. جھوٹ جو ہے وہ آپ سارا جو بول رہے ہیں وہ تو پکڑا گیا, دنیا نے آپ کو بے نقاب کر دیا. اور غلاظت کی سیاست, یہ جو ایتھنک ڈیوائیڈ آپ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ہے غلاظت کی سیاست. اور آپ تو بار بار یہ کہتے ہیں آپ کا سیاست سے تعلق کوئی نہیں ہے, اور منہ جب آپ کھولتے ہیں تو اس کے اندر سے صرف سوائے سیاست اور عمران خان کے کچھ نکلتا نہیں ہے. تو آئی تھنک دس کانفرنس واز اندر ایکسپوزے آف دیئر اون انٹرنل انٹینشنز, جو ریئل انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیٹس کو کے خلاف ہیں, ہم اسٹیٹس کو نہیں آئے گا, اس ملک میں نہیں رہ سکے گا. انہوں نے کہا اسٹیٹس کو, دی اونلی کانسٹنٹ ان دس کنٹری از فوج. خود اسٹیٹس کو ہے, اسٹیٹس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیٹس کو کے خلاف ہیں. انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ہمیں سیاست میں مت گھسیٹیں. انہوں نے صحافیوں کو یہ کہا کہ ہمیں سیاست پر مت گھسیٹیں, اور پوری کی پوری پریس کانفرنس سیاست کے اوپر تھی. انہوں نے کہا کہ فرد واحد کی مرضی نہیں چلے گی. فرد واحد یہ ظاہر ہے there is no one else, the فرد واحد, they're talking about عمران خان of course. فرد واحد کی مرضی نہیں چلے گی, جس کی ان کو پرابلم شاید یہ ہے شہزاد صاحب, یہ مجھے لگتا ہے یہ بغض عمران میں تو مبتلا ہیں. یہ لوگ جیلس بھی بہت ہیں عمران خان سے, عمران خان کی پاپولیرٹی سے, کہ عمران خان ایک بات کرتا ہے پورا کا پورا ملک جو ہے اس کے پیچھے اس بات پہ لگ جاتا ہے. عمران خان ایک حکم جاری کرتا ہے, ایک پیغام آتا ہے, پورے کے پورے لگ جاتے ہیں. ان کو بالخصوص سے یہ والا بھی ایک پرابلم ہے کہ اب ان کا بیانیہ چل نہیں رہا, بیانیہ کسی اور کا چل رہا ہے. نہیں اصل میں وہی ہے نا, وہ بغض عمران میں بالکل پاگل ہو چکے ہیں. اور وہ جو کہتے ہیں نا ایک شخص کا تو یہ سیلف گول ہے نا, ایک شخص تو ایک ہی ہے جو اس ملک میں حکمرانی کرنا چاہ رہا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا حکم. اور دیکھیں اس کے حکم کو تو ایک عمران خان نے اس طرح سے ایکسپوز کر دیا نا کہ وہ جیل میں بیٹھا ہوا کہتا ہے میں نہیں مانتا. سو آئی تھنک دیٹ ریئلی ڈسٹربز دیم, اور اس کے بعد یہ اس قسم کی فالیز کرتے ہیں. اٹس نتھنگ مور دین دیٹ. وہ جو آپ نے کہا تھا کہ شیشے کے سامنے جو کھلنے ہوں گے ستارے ستورے لا کے, تو وہ کہنا ہے یار ایک بندہ جب تیرے کو نہیں مان رہا, یہ آپ ہی کا جملہ ہے بھائی. ہاں نہیں, اس کے علاوہ بھی میں نے پیچھے کوئی ایک سوشل میڈیا کا دیکھا تھا, شاید کسی انڈیا والے نے بنایا تھا, اور تصویر لگا کے فیلڈ مارشل صاحب کی, اس نے کہا مامیاں انہیں تارے لائے نے لوڈو جیتے ہیں, جنگ تو جیتے کوئی نہیں. اچھا اب اس کا نا اس تمام چیزوں کا نا جو ایک پہلو ہے نا بہت ہی افسوسناک اور دردناک اور سب زیادہ جس پر مطلب وہ کیا جا سکتا ہے بحیثیت پاکستانی. اب تحریک انصاف کو تو ہم مطلب وہ کر دیتے ہیں بحیثیت پاکستانی, بحیثیت انسان, بلکہ میں سب سے پہلے تو سمجھتا ہوں بحیثیت انسان اگر بحیثیت پاکستانی, وہ یہ ہے کہ اب یہ جو جنگ انہوں نے شروع کر دی ہے اور جو مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک بار پھر, اس سے شہید اب تک جو ہوئے ہیں, اور عمران خان کی علی امین صاحب کو اس وقت ہٹا کر سہیل آفریدی کو لانے کی جو عمران خان صاحب نے وجہ بیان کی, وہ بھی یہی ہے کہ وہ شاید اس طرح سے وہ چیزوں کو نہیں لے کر جا سکتے جو عمران خان کی پالیسی تھی, جو بھی عمران خان صاحب چاہتے تھے وہ شاید نہیں ہو سکا. تو اب جو اس میں جو سب سے افسردہ پہلو یہ ہے
کہ جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ ہمارے شہید ہوں گے، وہ شاید وہ بے شک ہمارے فوجی ہوں، وہ بے شک ہمارے پولیس والے ہوں، وہ بے شک ہمارے عام شہری ہوں. وائی ڈونٹ somebody tell them کہ بھائی کیا بکواس ہے، کیا کر رہے ہو تم لوگ، اپنے لوگوں کو کب تک مارتے رہو گے؟ اور یہ چاہتے کیسے جو امریکہ چاہتے ہیں، کس کو کرنا چاہتے ہیں، کیا اس کا مقصد پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ ممکن دو بڑی سمپل سی چیز ہے نا. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کو بتائے گا کون. یہ اپنے ارد گرد تو اپنے گھر میں کوئی ایسا انسان نہیں آنے دیتے جو ان کو انڈیپینڈنٹ بات کر سکے. پریس کانفرنس پشاور میں کرنی ہے، صحافی پنڈی سے لے کے گئے ہوئے ہیں، تو اس سے آپ کو ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ خود بھی ڈرتے ہیں. یہ وہی بات ہے نا جو مندو خیل صاحب نے 2 دن پہلے اپنی بینچ میں بیٹھے ہوئے بھی کہا ہے، وہ لائیو ٹرانسمیشن کے اندر، کہ ہمیں پتہ ہے پورے ملک میں ہمیں گالیاں پڑتی ہے. وہ بندہ پوچھے یار تانوں پتہ ہے تو شرم کیوں نہیں کرتے؟ کم ہی سدھے کر لو آپ نے جو تانوں پوری دنیا. سیم ایشو ان کا. دیکھیے میں اس بات کو دوبارہ دہرا رہا ہوں. Asim Munir is desperate for legitimacy and validation, and he is trying to seek that validation everywhere else but in the system itself. اب وہ ویلیڈیشن کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ٹرمپ کے پاس بار بار جاتے ہیں اور اس کو نئے نئے ایونیوز آفر کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں جناب ساڈے کول کارپوریٹ بھی بڑے چنگے بن دینے، وہ لے لو، ساڈے کول بٹے بھی بڑے چنگے نے، مائنز اینڈ منرلز بھی ہیں ہمارے پاس، تیل بھی ساڈا نکل آیا جے، جنگ بھی اسی لڑ لینے ہیں، سب کچھ کر لینے ہیں. اور مطلب وہ ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم جس طرح سے میں نے کہا کہ انڈیا بیشنگ از ناٹ پرمیزیبل اینی مور آن انٹرنیشنل فرنٹ، اور جہاں پہ ہم ٹرمپ کے ساتھ پینگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، تو لہٰذا افغان بیشنگ از الاؤڈ اینڈ ہی از ڈیسپریٹلی ٹرائنگ ٹو سیک ریلیونس ایز ویل کہ انٹرنیشنل سٹیج کے اندر پاکستان کی. اچھا ابھی بھی ان کے مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ان کے پاس جو مشیر ہیں نا بڑے پرانے ہیں، وہ حسین حقانی ٹائپ، جن کو سوائے افغانستان اور طالبان کے بیچنے کی کچھ نہیں ہے. اچھا یہ چیز بھول گئے ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں وہ اتنے ڈائنامک ہو چکے ہیں کہ جس وقت آپ بیٹھ کر آج یہ ہرزہ سرائی کر رہے تھے، اس وقت افغان فارن منسٹر جو تھا وہ انڈیا کے اندر، نیو دہلی کے اندر اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ، انڈین فارن منسٹر کے ساتھ نیگوسیشنز کر رہا تھا. یہی طالبان جو ہیں وہ یو اے کے ساتھ بھی ایکٹیو ہیں، قطر کے ساتھ بھی ہیں، سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ہیں، چائنا کے ساتھ بھی ہیں. تمام ممالک کے ساتھ وہ اپنے انڈیپینڈنٹ ریلیشنز بنا رہے ہیں. They're behaving like a country. You might like their system and you might not like their system, but that does not matter because they are an independent country. آپ ان کے ملک کے اندر ڈائریکٹ سٹرائک کر کے ایک اپنا ٹارگٹ اچیو، جو آپ نے پتہ نہیں کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، کیونکہ پچھلے 2 سالوں میں 10 دفعہ آپ ہمیں یہ چورن بیچ چکے ہیں. بٹ یو آر سیٹنگ اے ویری بیڈ پریسیڈنٹ فار یور اون کنٹری. بیکاز انڈیا نے بھی بہاول پور کے اندر حافظ سعید کو مارنے کے لیے اگر کوئی اٹیک کیا تھا تو وہ پھر جسٹیفائی ہو جاتا ہے، بیکاز یو آر انٹرنگ دس ایرینا، یو آر لوزنگ یور لیگل آرگومنٹ آن انٹرنیشنل فورم، کہ آپ انٹرنیشنل فورم کے اوپر تو کل کہہ ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ تو آپ ویلیڈیٹ کر رہے ہیں کہ یار یوز آف فورس ہے، ٹھیک ہے کسی ملک کے اندر نظام نہیں ہے جس طرح پاکستان میں نظام نہیں ہے. مجھے بتائیے نا کہ کیا حافظ سعید صاحب جو ہیں ٹارگٹ نمبر 1 نہیں ہے انڈیا کا؟ ٹارگٹ نمبر 1 نہیں ہے. ان کو کل اگر انفارمیشن آتی ہے کہ جناب وہ پتوں کی بیٹھا ہے، دے پش اے بٹن، دے تھرو اے میزائل، what argument would you have? Because وہ saying یار ہیو آن. یہ میرا سب سے زیادہ ویلڈ بات یہ ہے کہ یہ بات ہے کہ آپ ایک پریزیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو، کیونکہ وہاں پر بھی آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ وہاں کی فوج اس طرح کی نہیں ہے، وہ شاید آئیں گی نہیں، ان کے پاس میزائل اور ٹیکنالوجی وغیرہ نہیں، اس لیے آپ کھل کے کر رہے ہیں. انہوں نے کدھروں لے لیتی ٹیکنالوجی، کچھ کر لیتا تو پھر کی کریں گے؟ جی وہی ہے نا. وہ سر چھوڑے نا، میں کہتا ہوں افغان کا مسئلہ چھوڑ دیں، آپ کا افغان کا مسئلہ نہیں ہے. یو ہیو ایشوز ود انڈیا. انڈیا کے آپ کے ملک میں 10 ٹارگٹ ہے، اور ویسے بائی دا وے انڈیا آلریڈی اپنے ٹارگٹس اچیو کر چکا ہے. 2 درجن بندے وہ مار چکا ہے اپنے ٹارگٹ آپ کے اوپر. اور گارڈین کی سٹوری ہے کہ آئی ایس آئی نے اس کے اندر بیسیکلی معاونت فراہم کی کہ یار مار دو ساری جان. وہ گارڈین کی سٹوری ہے، پچھلے سال کی پبلش سٹوری ہے. انہوں نے آپ کے ٹارگٹ نہیں مارے ان کے ٹارگٹ مارنے کا پتہ مجھے، آئی ایس آئی کی معاونت کا نہیں پتا. جی گارڈین کی سٹوری ہے، پبلش سٹوری ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اٹ سیمز لائک دیٹ آئی ایس آئی کائنڈ آف گیو اے ٹیسٹ اپروول، کیونکہ ان لوگوں کی جو حفاظت اور وہ تمام چیزیں تھی وہ بڑا ایک سینکٹیفائی قسم کا چیز تھی. ہاؤ واز اٹ پاسبل کہ یہاں پہ جناب پتہ ہی نہیں چلا؟ یا تو یہ نلائق ہیں یا ملے ہوئے، اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ اپنے ایسٹ ہی محفوظ نہیں رکھ پا رہے. تو دیکھیے جب اس جہت میں آپ جائیں گے اور ان چیزوں کو جب آپ کھولیں گے تو اندر سے ایسی ایسی چیزیں نکلیں گی کہ ہر جگہ سے یہ ننگے نکلیں گے.
میرے خیال سب سے زیادہ ویلڈ بات یہ اچھا میں نا اب آج کی پریس کانفرنس میں تو بھی بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے لیکن آئی تھنک آئی ہیو کورڈ آلموسٹ ایوری تھنگ جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں سب چیزیں نہیں کور ہو سکیں. آپ کے پاس بھی وقت کا وہ ہے میں مگر ایک سوال آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا جانے سے پہلے اور وہ ہے توشہ خانہ کیس. عمران خان پر اور بھی بہت سے کیسز ہیں. آپ نے توشہ خانہ کیس کی جو رپورٹ ہے اور 342 کا جو بیان ہے اس کے اوپر اور کافی سوالات کیے گئے. سوال نمبر 129 تھا شاید آپ نے اس کو دیکھا اور اس کو جواب اس کا آپ نے وہ کیا ہو تو اس کے بارے میں ذرا میں چاہتا ہوں تھوڑا سا توشہ خانہ کے بارے میں if you can please explain. دیکھیں توشہ خانہ کیس میں تو ایک بہت بڑا بنیادی نقص یہ ہے کہ توشہ خانہ کا کیس جو ہے یہ ایک اگر اس کے الزام کو لے لیا جائے تو وہ یہ ایک ٹرانزیکشن کے اوپر الزام ہے نا. وہ ٹرانزیکشن کیا ہے کہ عمران خان نے توشہ خانہ میں سے تحائف لیے ان کی وہ غلط پرائسنگ کروائی اور اپنے پاس رکھ لی. پہلی بات تو یہ ہے کہ توشہ خانہ کے رولز کے مطابق اس کے اندر جو انلیگیلٹی ہے وہ چیزوں کو رپورٹ نہ کرنا ہے. جب آپ کوئی چیز رپورٹ کر دیتے ہیں تو گفٹ لینے والے کی رسپانسبلٹی ختم ہو جاتی ہے. پھر توشہ خانے کے انچارج سیکرٹری کیبنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کے پرائسنگ کا وہ تخمینہ لگائے. خیر یہ چیز تو اس کیس کے اندر آ گئی لیکن سب سے بڑی جو بے ایمانی اس کیس میں کی گئی کہ جس وقت خان صاحب کے اوپر توشہ خانہ 1 بنایا گیا اور وہ گراف سیٹ کا معاملہ تھا اس وقت ان کی پوزیشن میں یہ بلغاری سیٹ بھی موجود تھا لیکن جان کر اس کو دوسری ٹرانزیکشن شو کیا گیا اور ایک اور کیس بنایا گیا. لیکن ان تمام چیزوں سے زیادہ جو ہے نا یہ تو ہوگی سارے ٹیکنیکل ایشوز جو اس کیس کے اندر موجود ہیں. لیکن آج عمران خان صاحب کے 342 کے بیان کے اندر ایک چیز بڑی کھل کر آ گئی اور وہ انہوں نے بتا دیا کہ اس کیس میں جو آپ کا پرائم گواہ ہے اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کا عالم یہ ہے کہ اس کو 2021 میں غالباً عمران خان صاحب کے گھر سے اس لیے نکال دیا گیا کیونکہ اس وقت پتہ چل گیا کہ یہ ڈبل تنخواہ لے رہا تھا. ایک طرف عمران خان صاحب سے تنخواہ لے رہا تھا تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ سے اور دوسری طرف جہانگیر ترین سے تنخواہ لے رہا تھا. اور ایکچولی یہ اون چودھری اور جہانگیر ترین ہی کا لگایا ہوا ایک پلانٹ تھا جو خان صاحب کے گھر میں موجود تھا تمام چیزیں رکھنے کے لیے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا اور یہ خان صاحب نے اپنے بیان میں بھی لکھا ہے کہ اون چودھری اور یہ جہانگیر ترین جو ہیں خاص کر جہانگیر ترین جو شوگر کمیشن میں اس کو گلا یہ تھا کہ جی شوگر کمیشن میں میرا نام سب سے اوپر آیا. بھائی آپ 25% پاکستان کی شوگر پروڈیوس کرتے ہیں اور شوگر میں اگر چوری ہو رہی ہے تو آپ کا نام بھی آئے گا. اور ان کے اوپر کیسز بنائے گئے اور وہ کیسز اپنی جگہ موجود تھے. تو اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے جو آلریڈی اپنا پلانٹ خان صاحب کے گھر لگایا ہوا تھا اس سے وہ ساری انفارمیشن اور مس انفارمیشن فیڈ کر کے نئے نظام کے اندر اپنی جماعت بھی بنوائی. اون چودھری صاحب وزیر بن گئے اور جو کیا کہتے ہیں اس کیس کو بنانے میں وہ جھوٹی گواہی بھی دلوائی. یعنی کہ میلس اینڈ کریڈیبلٹی آف دا وٹنس وہ دونوں انہوں نے اسٹیبلش کر دی اور یہ سارے اسٹیبلش فیکٹس ہیں. اب یہ بات تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ عدالت تو کوئی عدالت ہے نہیں, یہ تو کرنل صاحب کا واڑہ ہے, اس واڑے میں سے فیصلہ وہی آنا ہے جو کرنل صاحب نے لکھ کر رکھا ہوا ہے. لیکن 342 کے بیان کے اندر یہ تمام چیزیں آنا ایکچولی وہ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کل کلاں کو جب صحیح انصاف ہو سکے گا تو یہ تمام چیزیں بڑی ویلڈ ہوں گی. اور آپ دیکھیں گے علی, یہ میری بات آج نوٹ کر دیں, یہ لوگ جو وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں نا, یہ وعدہ معافی یہاں ختم نہیں ہوتی. یہ وعدہ معاف گواہ ایک روز پھر آئیں گے کسی عدالت میں اور آ کر بتائیں گے کہ ان سے یہ بیان دلوانے میں کس کس نے کیا کیا کہا, کون سا زور دیا, کون سا لالچ دیا اور کیا کچھ ہوا. وہ بھی دن ایک دن آئے گا. چلیں میں صرف اس پر ایک کیونکہ کیسز کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پھر تو یہ جو صورتحال اس وقت بن گئی ہے, آج کی پریس کانفرنس ہے. خیر آج کی پریس کانفرنس تو اٹس نو سرپرائز. آئی مین یہ تو ایسے ہی ہے, یہ بس یہ ہے کہ کبھی اداکار خود آ جاتے ہیں, مطلب اٹس the same thing, وہ بات کریں یہ بات کریں ایک ہی بات ہے. لیکن do you see things getting کیا نام اس کا ایسی اس ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں کہ جہاں پر عمران خان کے کیسز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, یا کہ یہ دوبارہ کانویکٹ کریں گے جو کہ ایک اور کیس میں کرنے والے علیمہ خان کو بھی شاید نہیں علی, یہ تو اٹ از گوئنگ ٹو گیٹ ورس. یہ کیسز تو دیکھیں نا آپ, سمپل سی چیز دیکھ لیجئے کہ عمران خان تو کسی صورت جو ہے وہ اپنے چیز سے پیچھے تو نہیں ہٹ رہے نا, وہ تو بلکہ ایکسیلیٹر دبا دیتے ہیں. اسی کی وجہ ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں ہوتا ہے کہ ایک شخص کے لیے اسپیشل جیل بنائی جا رہی ہے GHQ سے 1 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر, یعنی کہ اس کو اس جیل میں صرف ایک قیدی ہوگا, 40 گارڈز ہوں گے, ایک قیدی ہوگا عمران خان, اور وہ جیل GHQ کے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوگی. ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کا مقبول ترین لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے, پوری عوام اس سے محبت کرتی ہے. جب آپ اس کا زندان جو ہے اپنے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ بنائیں گے تو آپ کی فوج سے لوگ پیار کریں گے, آپ کی فوج سے نفرت کریں گے.
یہ جس کسی نے بھی ان کو یہ مشورہ دیا ہے وہ بدبخت یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی فوج اتنی متنازع ہو جائے کہ لوگ اس سے متنفر ہو جائیں. اب مطلب اس زیادہ متنفر کیا ہو سکیں گے، لیکن یہ بھی ایک نیوز ہے، یہ سن تو ہم رہے ہیں کہ کہیں اور شفٹ کریں، لیکن وی ڈو ناٹ نو دس کہ وہاں سے جو ہے جی ایس کیو سے صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے وہ جیل بنائی جا رہی ہے، آصف مارکیٹ کے ساتھ بنائی جا رہی ہے. ایگزیکٹ فاصلہ جو ہے گاڑی میں جائیں تو 1 کلومیٹر ہے، وٹا سٹو تو شاید 500 میٹر ہوئے گا. چلیں ٹھیک ہے. شہزاد اکبر صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. کیپ ڈوئنگ واٹ یو آر ڈوئنگ اور اسٹے اسٹرانگ. آج بہت سے انکشافات جو ہیں وہ آپ کے ہم نے جو ہے وہ سنے. ایک بار اور نشست صاحب کے ساتھ کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ. یہ تھے جی شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ، اور ابھی ہم آج بات کر رہے تھے اور بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن میں جو ہے نا وہ باتیں ہمیں پتہ چلی ہیں. آئی ڈونٹ ہیو اینی ورڈس ٹو آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو سے. لیکن یہ جہاں تک اس ملک کو لے آئے ہیں اور جہاں تک آگے لے کر جانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان قابضوں کے قبضے سے پاکستان کو آزاد کروائے. یہ ایسے قابض ہوئے ہیں، ایسے جڑوں میں بیٹھ چکے ہوئے ہیں کہ اللہ معاف کرے. رب رحمدنا. مطلب کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی فوج جو ہے وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ باقاعدہ طور پر پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک ایسی شرمندگی کی بات ہے کہ ایسی فوج ہے اس ملک کے پاس کہ جو اپنے ہی لوگوں کو ملواتی ہے، اور اس میں اپنے فوجی بھی شہید کرواتے ہیں، اپنے پولیس والے بھی شہید کرواتے ہیں، اور اپنے عام شہری بھی شہید کراتے ہیں. آپ دیکھ لیں، ابھی تو امید ایسے لگتی ہے کہ ایسے لگتا ہے جس طرح کہ شہزاد اکبر صاحب نے بھی کہا، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تمام چیزیں کہ جی بہت زیادہ عمران خان کے خلاف ہے، شاید جیل بھی اللہ بنا رہے ہیں، تمام چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، اور شاید ہم یہ والی بات جو ہم کر رہے ہیں اس وقت تک ہم رہے نہ رہے، کیا ہو کیا نہیں ہو ہم نہیں جانتے. اٹھا لیا جائے، کس کو اٹھایا جائے، کس کو کہاں رکھا جائے، وی ڈونٹ نو اینی آف دس. لیکن ایک بات کو بس جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آج ہو، آج سے 1 ہفتہ بعد ہو، آج سے 10 سال بعد ہو، آج سے 15 سال بعد ہو، اب اس ملک کا آگے بڑھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے ان کا بیرکوں میں واپس جانا. یہ جب تک بیرکوں میں واپس نہیں جائیں گے، یہ جب تک اپنی حدود و قیود میں رہ کر کام نہیں کریں گے، آپ یہاں پر 100 سال بھی اگلے لگا لیں، یہ ملک اب یہاں سے 1 انچ بھی آگے نہیں جا سکے گا. جب تک یہ پروفٹ میکنگ جو کمپنی ہے اس کا جو ہے پورے کا پورا اثر نو جو ہے اس کو نہیں کیا جائے گا، تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ جن سے بہت زیادہ امیدیں تھیں، جن سے ہم پوری زندگی جو ہمیں بیوقوف بناتے رہے، اور ایسی آنکھیں کھلی ہیں کہ رب رحمدنا. اپنا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کو ان کے شر سے محفوظ رکھے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، اور اس میں سر فہرست جو ہے وہ عاصم منیر ہے. آپ تمام لوگوں کا شکریہ. پاکستان زندہ باد.